बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ख्वाब क्या कहते हैं खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर मौजूद है। आपके इस प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अमजदी साहब के साथ जो ये बताएंगे कि आपके देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं दिल चाहता है बार बार आपके साथ शेयर करूं कि इससे ईमान को बड़ी तक़वियत मिलती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनका मामूल था एक साल हज करते और एक साल जिहाद किया करते थे। जब उनका हज का इरादा हुआ उस साल में तो वो निकले कूफा की तरफ और उनके पास 500 दरहम होते थे। इरादा ये था कि मैं इसे ऊँट ख़रीदूँगा और ज़ादेरा ख़रीदूँगा। जा रहे थे, रास्ते में देखा एक ख़ातून हिजाब में या यूँ कहें बुरक़े में कचरे के ढेर पे बैठी किसी बत्तख या किसी मुर्गी के पर नोच के बोटियां बनाने की कोशिश कर रही थी। हज़रत कहने लगे, मैं बड़ी देर देखता रहा, फिर जाके पूछा, ए बीबी, मुझे अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं, मैं तुम क्या कर रही हो? मैं हज पे जाने का इरादा रखता हूँ, गुज़र रहा था, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे देखा। वो ख़ातून कहने लगी, अगर आप हज पे जा रहे हैं तो आप यकीनन मदीना तैयबा भी जाएंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करेंगे। कहने लगे जी। कहने लगे वहाँ जाएँ तो आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि आपकी सैयदादी इस हाल में है कि मेरी 4 बेटियां हैं और 4 दिनों से हम फाक़े से हैं, आज मजबूर हो के ये हराम खाना में जमा करने जा रही थी। हज़रत कहने लगे, ये मैंने सुना था, एकदम मेरे जहन दिमाग में एक जंग शुरू हो गई कि मैं अगर इस सैयदादी की मदद नहीं करूँगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे करूँगा। उन्होंने वो अपना माल उस सैयदादी के हवाले कर दिया। हज हो गया, उसके बाद लोग आए, हज़रत को मुबारकबाद देने लगे कि हज़रत आप हमारे साथ थे, आप फ़लाँ मकाम हमारे साथ थे, फ़लाँ मकाम हमारे साथ थे। वो कहने लगे, मैं तो इस हज पे नहीं गया। खैर इसी परेशानी के आलम में सो गए। रात को ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुबारक, तुमने हमारी बेटी की मदद की थी, हमने अल्लाह पाक से दुआ की, तुम्हारा अमल बहुत कबूल किया गया और तुम्हारी शक्ल का एक फ़रिश्ता पैदा कर दिया गया है जो हर साल क़यामत तक तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। जी हाँ नाज़रीन, देखें अमल, नियत और जज़ा, यही बार बार मुफ्ती साहब भी कहते हैं। मैं भी ये समझने की कोशिश करता हूँ कि काश हमसे कोई ऐसा अमल हो जाए कि अल्लाह पाक के हुज़ूर में मकबूल हो जाए। बाहर देखिएगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। उससे बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मो बरकातहू। साहब, हज के अयाम चल रहे हैं, दिल चाहा ये वाक़या बयान करूँ, आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी किबला अशकार भाई, ये दिन जो है जो हज करने के लिए जाता हो तवातुर के साथ, तो ये दिन उसके यहाँ नहीं कटते और बहुत ज़्यादा फ़ील होता है और बंदा झिंझलाहट का भी शिकार हो जाता है कि इन दिनों में मुझे कहाँ होना चाहिए था, मैं कहाँ हूँ। मिना भी इस वक्त अपनी तैयारियों पर है। अरफात के वो पुरनूर मनाजिर, मुज़दलिफ़ा के एक अजीब मनाजिर, फिर रमी के लिए जाना, ये पूरा एक हज का प्रोसेस है। सब कुछ ज़ाहिर है कि होगा, SOPs के तहत होगा, लेकिन हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया भर से कोई कहीं पर भी नहीं गया। तो बहरहाल यही दुआ है कि मौला हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे दर के दरवाज़े हम पर खोल दे। आमीन। यही दुआ है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि लाखों लोग, एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा की तादाद में लोग हर साल हज करने के लिए जाते थे। 1.5 लाख या 1.25 लाख, अब मुझे सही फ़िगर इस वक्त मालूम नहीं, लेकिन कम बेश इतना ही है, वो नहीं गए। अच्छा, इनमें से बहुत लोग नफली हज भी करते हैं और उम्रा करने के लिए बहुत से लोग नहीं जा सके रमज़ान में। तो मेरी गुजारिश है कि इस वक्त कोविड-19 में जो एक यानी मईशत का यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा नीचे आई है और वो लोग के जो जिनके हाथ ऊपर थे उनके हाथ नीचे आ गए हैं, तो मैं कहूँगा कि अपना पैसा जो नफली इबादत के लिए रखा हुआ था वो अगर आप बेवाओं पर, यतीमों पर, फ़ुक़रा पर, जिनको ज़रूरत है उन पर ख़र्च करें,
اللہ تعالیٰ اس پر بہت ثواب عطا فرمائے ماشاءاللہ، اور آپ نے جو خواب سنایا نا، حالانکہ میں یہ واقعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑا ہے، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. تو ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ حضرت ربیع بن سلیمان کا بھی ہے کہ یہی اس طرح ایک سید زادی تھیں اور مردہ جانور کے پاس، یا ایک روایت کے مطابق یہ تھا کہ جہاں پر کسائی کی شاپ پر آپ جائیں تو وہاں پر کیا کہ جو چیزیں چھچڑے وغیرہ ہوتے تو وہ پھینک دیتے ہیں نا، وہ کتے بلی وغیرہ آ کر اسے لے جاتے ہیں. تو اس طرح وہ چھچڑے تلاش کر رہی تھی اور شوپر میں ڈال رہی تھی. اب ہوا یہ کہ وہ دیکھتے رہے اور انہیں تھوڑا سا محسوس بھی ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پیچھے پیچھے گئے یہاں تک کہ اس کے گھر کا جو دروازہ دستک دی اور پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو اس نے کہا کہ میری جوان بیٹیاں ہیں، میں سید زادی ہوں اور 3 دن سے فاقہ تھا، تو میں اضطراری کیفیت میں تھی، میرے لیے یہ صحیح تھا، میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں حج کو جا رہا ہوں. اور اس طرح سید زادی جو ہے، اچھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک دینار، ایک ایک درہم جوڑا تھا حج کے لیے، اور کتنے سالوں کے بعد مجھے یہ توفیق ملی. کہا کہ میں جاؤں اور میرے نبی کی پیاری بیٹیاں فقر و فاقہ کے عالم میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. کہا ساری رقم میں نے اس کو دی، کچھ رقم سے میں نے راشن لیا اور اس کو بنا کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا یہ حج کو نہیں جا سکا، لیکن اس کو حج کا ثواب عطا فرما. اور پھر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ ہم اپنے نانا کی شفاعت روز قیامت کروائیں گے، اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے. کہا کہ مجھے بڑی خوشی تھی، لیکن ایک یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کہیں پر کوئی خلش تھی کہ حج نہیں کر سکا. میں نے اپنے ساتھیوں کو واپس کر دیا کہ آپ لوگ جائیں، میں یہیں سے واپس جاؤں گا. کہا ہوا یہ کہ حج کے بعد جو آئے مجھے مبارکباد تھے، جو آئے مبارکباد. کیا مذاق ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ قریبی ساتھی آیا، جب اس نے مجھے مبارکباد دی تو میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا بات سن، معاملہ کیا ہے؟ جو آ رہا ہے حج کی مبارکباد دے رہا ہے، تو میرا دوست ہے، تجھے تو میں نے واپس کیا تھا. میں نے کہا تم چلے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں. تو کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ منی میں میرے ساتھ تھے، عرفات میں میرے ساتھ تھے، مزدلفہ میں میرے ساتھ تھے، اور تو اور چھوڑیے، جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پرانے وقتوں میں حج کے بعد مدینہ شریف جایا کرتے تھے، تو کہا کہ جب وہاں پر گئے تو مزار اقدس کے باہر تم نے مجھے ایک تھیلی دی اور کہا، شوپر دیا اور کہا کہ میں حج کے بعد تم سے لوں گا، حاضری کے بعد تم سے لوں گا، گھر پہنچنے کے بعد. تو تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا دل میں عجیب و غریب فیلنگز ہیں. کہا کہ سویا تو رات و قسمت جاگ اٹھی. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا اور کہا کہ شوپر کو میں نے کھولا تھا نا تو اس میں کاغذ کا پرزہ نکلا جس میں عربی میں یہ درج تھا کہ من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا، تم نے اوروں کے ساتھ معاملات کیے ہوں گے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا، وہ نفع بخش رہتا ہے. تو کہا کہ رات کو سویا تو حضور نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا کہ کتنے گواہ پیش کروں، تم نے ہماری آل کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں ایک فرشتہ تمہاری صورت کا مقرر کیا ہے جو ہر سال حج کرتا رہے گا، تمہیں ثواب پہنچتا رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زینب بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی زینب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے یہ پوچھنا تھا، میری امی ہے ان وہ جو خواب میں نہ دیکھی ہیں کہ میرے پاؤں سے خون نکلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، کیا ہے؟ جی میں پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا. اچھا ان کی میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں؟ نہیں میں سنگل ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کالر کہاں سے؟ میں محمد طیب ملتان شریف کر رہا ہوں. جی محمد طیب اپنا خواب بیان کیجیے گا. یہ ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری پہ جاتے ہیں، راستے میں آنکھ کھل جاتی ہے، یہ خواب ہے. اچھا راستے میں آنکھ. خواب میں یہ ہے، ہیلو جی دوسرا خواب میں یہ ہے کہ کسی اونچائی والی جگہ پر ہم ہوتے ہیں، وہاں سے ایک شخص میں سمجھ نہیں آ رہا مجھے. کہ آپ کسی اونچائی والی شخص وہاں سے ایک شخص آپ کو دھکا دیتا ہے؟ ہاں جی، وہ نیچے جا کے دیکھتے ہیں، وہاں نیچے قبریں ہوتی ہیں قبرستان میں. انہیں دھکا دیتا آپ کو دھکا دیتا ہے؟ آپ کسی کو دھکا دیتے ہیں؟ نہیں، وہ کوئی ہمیں دھکا دیتا ہے. آپ کو دھکا دیتا ہے، آپ نیچے جا کے گرتے ہیں، نیچے قبرستان ہے.
जी जी, कब्रों में गिरते हैं। कब्रों में गिरते हैं। बहुत खास है। अच्छा ठीक है मोहम्मद अच्छा तैयब, ये आपका बताएं बेटा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है? जी कोई परेशानी है घर में किसी किस्म की? नहीं नहीं, परेशानी कोई नहीं है। अच्छा आप मदीना शरीफ जा चुके हैं? मदीना शरीफ की हसरत है, लेकिन ठीक है। जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर जाएंगे। दुरूद पाक की कसरत रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहसिन। अच्छा मुझे बताया कॉलर बहुत मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कौन मैं आप? बात अनीता बात कर रही हूँ। जी जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैं चारों तरफ पहाड़ है आवाज और मुझे बीच सही में नहीं बहुत आ रही। साफ पानी बह रहा है, उसमें मैं पाँव लटका के बैठी हूँ। कहाँ से- साफ साफ मुझे पानी ऐसा बह रहा है? लगता कहाँ पानी से बह रहा है? पानी के दरिया का है, नहर है, क्या है? जी नहर है ना, नहर है, साफ आप पानी उसे की। पाँव लटका के बैठी हुई हैं। अच्छा फिर? जी तो उसमें सबसंग का छोटा सा कीड़ा होता है ना, उससे मैं बहुत डरती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे काट ना दे, काट लेकिन वो मुझे काटता नहीं है तो मैं पाँव कर लेती हूँ डर से। अच्छा मुझे तो फिर उसके बाद मैं देखे मेरा पैरा से तो वो उस पानी में बह गया है ना, तो फिर मैं उसे पकड़ती हूँ तो मैं डरती हूँ कि इसमें मेरी सारी चीजें भीग गई होंगी, लेकिन शुक्र है मेरी चीजें भीगती नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं देखती हूँ सब। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने नोट किया है। थोड़ा सा समझ में नहीं आया, हम वक्फे में इंशाल्लाह अपने कटरों से पूछते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप कहीं नहीं जाएगा, मिलते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट की इब्तिदा आपसे करते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? चाइना स्किन लाहौर से सलीमा बीबी बात कर रही हूँ। अच्छा चाइना स्कीम लाहौर से। अच्छा ठीक है जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी बहुत साहब, मुफ्ती साहब मुझे ना बहुत ज्यादा ख्वाबों में ना सुर्ख रंग की चीज और सुर्ख रंग का गोश्त, चाहे कुछ भी हो, सुर्ख रंग का कपड़ा, ये बहुत ज्यादा नजर आते हैं, चाहे मैं दिन को सोऊं चाहे रात को सोऊं। अच्छा हमेशा रेड कलर आपको नज़र आता है ख्वाब में? जी, और मकान बनते हुए नजर आते हैं। कोई परेशानी है आपको? जी बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, बहुत ही ज्यादा बीमार रहती हूँ, और घर में मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा बीमार हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए। हम दुआ भी कर रहे हैं, जो लोग रिव्यू कर रहे हैं सबसे दरख्वास्त करते हैं आपके लिए दुआ करें, हमें भी आप दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरे दो ख्वाब थे। मेरे दो नाम ख्वाब क्या है थे। इनका? पहला आपका नाम बताइएगा। आसिफ। जी आसिफ। मैं जुनैद बात कर रहा हूँ कनाडा से। जुनैद जी, जुनैद अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मेरे दो ख्वाब थे। पहला ख्वाब ये था कि मेरी वालदा का 3 साल पहले इंतकाल हुआ था। तो इंतकाल के दूसरे दिन ही मेरे ख्वाब में आई थी वो, और वो कहने लगी कि जुनैद तुम्हें अब यहीं पे रह के सबका ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह खुश भी थी, और मैंने पूछा भी तो कहने लगी मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे दिन ही इंतकाल के उनके ये ख्वाब आया था मुझे। तो मैं अब कनाडा में हूँ और ये ख्वाब मुझे पाकिस्तान में आया था। तो अब इसके बारे में क्या होगा? और दूसरा मेरा ख्वाब ये था कि मैं अपनी वालदा को बहुत हंसते हुए देखता हूँ, कभी कभार मुस्कुराते हुए देखता हूँ, और मेरी कज़न जो हैं वो कभी उनको थोड़ा बहुत रोते हुए भी देखती हैं। तो माशाल्लाह मिसाले सवाब वगैरह का भी बहुत एहतमाम करते हैं। तो इसके बारे में मुझे पूछना था। अच्छा ये बताएं कि आप उनके सबसे बड़े बेटे हैं? जी मैं एक ही बेटा हूँ उनका, ठीक है। और कोई वो नहीं है हमारे बहन, मेरा तो कोई बहन भाई नहीं है। अच्छा, ठीक मैं है। एक ही बेटा हूँ। ठीक है जुनैद, आप कनाडा से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन लाहौर कौन? से बोल रही हूँ। जी लाहौर से बोल रही है जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी सर, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे दांत टूट गए हैं ना, और मेरे हाथों में गिर रहे हैं। हाथों में गिर रहे हैं? अच्छा दांत ऊपर के नीचे के? ये ऊपर नीचे दोनों के, अच्छा दोनों के टूट गए हैं। ऊपर के जी। और दूसरा ख्वाब ये है कि तकलीफ मेरी अम्मी जो है ना, तकलीफ हो रात रही भर है? ख्वाब देखती है तकलीफ हो रही है आपको और दांत? सुबह भूल जाती है। अच्छा ख्वाब में आपके दांत टूटते हैं तो ख्वाब की हालत में दांत टूटने में आपको दर्द महसूस होता है? नहीं नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। कोई खून वगैरह भी नहीं है? खून भी नजर ब्लड नहीं आता? वगैरह भी नहीं है? जी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा अच्छा, ख्वाब ठीक क्या है। है? दूसरा बताइए। जी दूसरा ख्वाब ये है कि अम्मी हमारी रात को ख्वाब देखती है और सुबह भूल जाती है ना, उनको कुछ याद नहीं होता। अच्छा ठीक है। ख्वाब कितनी एज है उनकी? जी अम्मी की उम्र कितनी है? अम्मी की उम्र 60 साल है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत कुछ शुक्रिया। बीमार रहती हैं? नहीं बीमार तो नहीं रहती। ठीक है, बस अल्लाह सही का है। शुक्र है, ठीक। चले ठीक है मेरी बहन, लाहौर से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? भाई मैंने आपको ख्वाब बताया ना अभी,
جی دوبارہ بتائیے، آپ نے اس کو بتایا آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. جی میری بہن نے اپنی ساس کا خواب دیکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ بہت بیمار ہے، اور کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ جو ہے نا جو دانے ہوتے ہیں نا وہ پڑوس میں بھیج دیں اور سب پڑھے، ان کی مشکل آسان ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، ساس کے لیے حوالہ ہے، آپ کی بہن نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے میری بہن، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے انور علی بول رہا ہوں. انور علی بھائی سعودیہ سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرا ایک خواب یہ ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں نماز کے لیے. خواب دیکھتا ہوں کہ مسجد میں جاتا ہوں تو جو یہاں پہ جو سعودی عرب میں ہے تو ایک صحن بنا ہوا بڑا، اور اس کے بعد میں برندہ ہے، تو میں اندر جاتا ہوں تو پبلک نمازی بہت رہتے ہیں، پھر میں باہر آ جاتا ہوں نماز کے لیے. اچھا یہ دیکھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک خواب یہ ہے کہ میں آج دیکھا ہوں فجر سے پہلے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آلو بٹاٹے دے رہا ہے، آلو جو ہوتا ہے تو اس میں ایک 3 کلو 4 کلو کا ہوتا ہے، ایک 5 کلو کا ہے، تو بولتا لے لو بڑا والا لے لو. میں پھر جاتا ہوں تو اتنے میں فجر کی اذان کے پہلے الارم بجتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں حضرت، لیکن میں 5 وقت کا نمازی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ کا کروڑوں احسان ہے. اللہ پاک کا بہت احسان ہے، شکر الحمدللہ. ہمیں دعاؤں میں ضرور رکھیے گا، اور آپ ان مقدس مقامات پہ جانا ہوتا ہے، ہم سب کو دعاؤں میں رکھیے گا. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام نوشی ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کر رہی ہیں. اپنا آپ خواب. کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم میں السلام. نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کے کپڑوں پہ بہت زیادہ خون لگا ہوا، اور صاف پانی ہے، اسے انہوں نے نہانا ہے. دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ ایک منٹ کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، صاف پانی کہاں پر ہے؟ وہی پانی ہے جیسے صاف نہ، اس سے انہوں نے نہانا ہے، اسی پانی سے صاف پانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ میرے شوہر آرمی میں ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، دوسرا خواب بیان دوسرا کیجیے. خواب میں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑا گھر ہے، جیسے نا وہاں پہ گڑ رکھا ہوا ہے، میری بھابھی مجھے دے رہی ہیں. اس گڑ میں نا کنک، جیسے کنک نہیں ہوتی گیہوں ملا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ مجھے دے رہی ہیں، انہوں نے مجھے بہت سارا دیا ہے. میں نے تیسرا خواب یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ بہت گہرا اندھیرا ہے، میں وہاں کھڑی ہوں، وہاں پہ میرے پاس قرآن پاک ہے، میں قرآن پاک کو لے کے کھڑی ہوں. جہاں قرآن پاک کو لے کے کھڑی ہوں وہاں روشنی بہت ہے. ٹھیک. ایک بزرگ آتے ہیں، وہ مجھے کتابیں دیتے ہیں، پتہ نہیں قرآن پاک ہوتا ہے یا کتابیں ہوتی ہیں، یہ نہیں مجھے پتا. پھر دیکھا کہ میں ٹرین کا انتظار کر رہی ہوں، ٹرین آتی ہے، میں ٹرین میں چڑھ جاتی ہوں. تو میں نے دیکھا میرے پاس ایک بچہ ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ٹرین چل پڑتی ہے. پھر بس یہ خواب میں نے دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ویسے ہیں؟ نہیں ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں وقار احمد بول رہا ہوں ہری پور سے. وقار بھائی ہری پور سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ریلوے کا 3 ٹریک میں 3 پٹریاں بنی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ایک مزار ہے، مزار بھی ٹٹل بج رہے ہیں. کیا ہے؟ مزار پہ کیا ہے؟ نہیں مزار پہ کیا ہے؟ مزار پہ ڈول بج رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں. اچھا ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کی دیگیں پکی ہیں وہ مٹی کی ہیں، اور ان کے نیچے کوئلہ جل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ سر یہ نماز کی پابندی کرتے وقت اثر کی نماز رہ جاتی ہے تھوڑا سا. اچھا جو دوسرا خواب دیکھا کہ کھانے کی دیکھ، میرے بھائی آواز آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. آواز تو بند کر دیجیے میرے بھائی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. جی سر میں باہر اسی خواب میں نے دیکھا کہ دونوں کی ڈول ہی بج رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں، جیسے میلہ نہیں لگتا مزار پہ. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے بہن بھائی سے درخواست کروں گا جب آپ پروگرام میں اینڈ ہو جائے گا نا پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. ہوتا یہ میں بول رہا ہوں پھر میری آواز مجھے دوبارہ سنائی دے رہی ہے، کنفیوژن سے کریٹ ہوتا ہے. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. محفوظ رہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا زینب بہن نے پشاور سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ اپنی بیٹی کو کہ ان کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. دیکھیں چلنے میں جب بھی پاؤں میں تکلیف ہو تو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں پر پاؤں میں خون لگا ہوا دیکھنا یہ بھی عین ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے کاموں میں کچھ رکاوٹ ہو. جب چلنے میں رکاوٹ ہے تو کاموں میں رکاوٹ ہے.
تو ان کے کاموں میں کچھ رکاوٹ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانیاں وغیرہ ہلکی پھلکی تکلیفیں ہوں. تو بہرحال جو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے یا ان کے کام میں رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں رکاوٹ کو دور فرمائے. اور ان سے یہ عرض ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے. اگر یہ پڑھ لیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، دم کے بعد پانی پی لیا کریں. چلیں ناظرین، قطر سے ہمارے کالر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ میرا نام شمشاد علی ہے جی. شمشاد علی بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں تو میرا جو چشمہ لگا ہے نا، اس کے ایک گلاس نیچے گر جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں. تو وہ میٹنگ والے صاحب بولتے ہیں کہ رہنے دو. تو میں پریشان بہت ہو جاتا ہوں. دوسرا خواب یہ ہے کہ میں تقریباً 26 سال سے قطر میں ہوں. جی اچھا. میں سب کچھ نہ جو بھی نہ میرا جو کچھ دیا وہ میرے بھائیوں کو دیا، تو انہوں نے اپنے نام دیا. میں پریشان ہو کے میں گھر سے باہر آ گیا واپس. تو میرے والد صاحب میرے خواب میں آتے ہیں، بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے بھی دیا تھا، ابھی بھی دے گا، پریشان نہیں ہونے کا. اچھا ٹھیک. میرے والد صاحب تقریباً 20 سال سے فوت ہو چکے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ قطر میں کیا کام کرتے ہیں؟ میں قطر میں جنرل فورس مین ہوں. اچھا، اس طرح میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں آپ؟ جی. وہاں کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں جی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتی ہے، ایسی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو ہم سب کو بچائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی خیال ہے. جی مفتی صاحب. جی اچھا، اس کے بعد جو دوسرا خواب ہے، محمد طیب نے ملتان سے دیکھا کہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے گئے ہیں لیکن حاضری ہوئی نہیں، آنکھ کھل گئی. اور انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، اور یہ بڑا اچھا بچہ ہے، یہ قرآن سنائی میں بھی کال کرتا ہے اور بہت اچھا قرآن شریف سناتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعمل یعنی قاری بنائے، بہت اچھا قاری بنائے. بہت پیارا پڑھتا ہے یہ. تو اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ حسرت بہت ہے. یہ جو حسرت ہے نا آپ کی، جو سوچتے ہیں اس عمر میں بھی، تو یہ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں، خواب ہمت ہے کہ جو آپ چیز سوچتے ہیں، اور یہ مبارکباد، قابل مبارکباد خواب ہے کہ جو چیز آپ کی سوچیں اچھی ہیں آپ وہی خواب میں دیکھ رہے ہیں. چونکہ آپ کی حاضری ابھی ہوئی نہیں، اسی لیے راستے میں آپ کی آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری بھی عطا فرمائے، وہاں کی زیارت عطا فرمائے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سلمہ بات کر رہی ہوں چھٹا سے. جی سلمہ بہن، اپنا خواب بیان کیجیے. جی ایکچولی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں حرم میں ہوں، لیکن حرم اتنا واضح نہیں ہے، حرم کا کعبہ نہیں دیکھتی. ابو میرے ساتھ ہے جو نہیں ہے، 7-8 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے، اور امی بھی میرے ساتھ ہے. سب خوش لگ رہے ہیں ہم. تو اچانک سے حرم میں ہی مجھے دکھتا ہے کہ میں اور میری امی ایک طرف چلے گئے ہیں. وہ پتہ نہیں ہر طرح کا، یعنی مذہب کے ہر طرح کے رکھے ہوئے ہیں نا، بت وغیرہ ہر چیز، کرسچن بھی ہیں سارا. تو ہم وہاں سے کچھ شاپ ہے وہاں سے خریداری وغیرہ کر رہے ہیں. تو یہ پوچھنا تھا. اور میرے نانا کی قبر جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، یعنی ہمیں مل نہیں رہی. وہ خواب میں نہیں ہے. ایک اور چیز پوچھنی تھی جیسے. اچھا، یہ دوسرا خواب ہے کہ نانا کی قبر گم ہو گئی ہے؟ نہیں خواب، وہ خواب نہیں ہے، ایکچولی گم ہو گئی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیسے ڈھونڈے گے؟ مکس ہو گئی ہے نا قبریں. جی دوسرا خواب بیان کیجیے. نہیں بس یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، بہت سارے خواب جمع ہو گئے ہیں. کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ سب کے بارے میں بتائیں خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، بہت سارے خواب نے آڈیو کال کے ذریعے لیے ہیں. چلیں آج ویڈیو کال کے ساتھ دیکھتے ہیں کتنے خواب اور کیسے آتے ہیں. جی دکھائیے گا. السلام علیکم، میں جی نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. میرا نام سومل حسنین ہے. میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں گھر کے باہر ایک سین میں بیٹھا ہوں، اپنے گھر کے باہر. تو وہاں میں چاند میں نا کلمہ طیبہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. ساتھ وہ چاچو بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، وہ بھی پڑھتے ہیں. میں گھر سے ابو کو بلانے جاتا ہوں. جب ابو آتے ہیں تو وہ قرآن آیات ادھر اور قرآن آیات لکھی جا رہی ہیں، اور وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. میں چاچو کو بھی کہتا ہوں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور میں بھی پڑھ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میرا نام غلام احمد ہے، میں پنجاب ضلع جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب ان کی عمر تقریباً 80 برس ہے، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میری گردن کٹی ہوئی ہے، یعنی میری گردن تن سے جدا ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں تعبیر پوچھنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر، میرا نام عثمان ہے اور میں ننکانہ صاحب کے قریب رہتا ہوں۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، تو میں نے ایک دو دفعہ اپنے آپ کو قبرستان میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، تو پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خواب مجھے آیا ہے کہ میرا ایک بھائی باہر کے ملک میں جیل میں ہوتا ہے، تو کافی لوگوں نے اس کو ایسے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں واپس آ گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے ایک دو دفعہ بارش کو تیز ہوتے ہوئے دیکھا بارش میں، تو جو ہے نا میں بیٹھا ہوں، تو پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور مل کے چلتے ہیں مفتی صاحب سے، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، یہ محمد طیب نے ملتان سے دوسرا خواب پوچھا کہ کسی اونچائی پر ہے، کوئی ان کو دھکا دیتا ہے اور نیچے قبرستان ہے، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں یہ ابھی اتنی عمر کے نہیں ہیں، تو بعض اوقات بچے اس حوالے سے ایسے خواب دیکھ لیتے ہیں کہ جو کوئی تعبیر اس کی نہیں ہوتی، اور مطلب یہ کہ اگر تعبیر عرض بھی کی جائے تو یہ ہے کہ یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ بچہ اگر محنت کرے تو اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کل ذی نعمت محسود، ہر وہ شخص کے جس کے پاس نعمت ہوتی ہے، جو نعمت والا ہوتا ہے نا، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو کچھ رکاوٹیں ان کے راستے میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ اگر انشاءاللہ استقامت کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ کوہاٹ سے بہن نے پوچھا کہ نہر کا صاف پانی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، یہ پاؤں لٹکائے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور غالباً مجھے یہ لگا کہ ان کا بیگ ان کے ساتھ ہے، ان کو ایسا لگا کہ وہ بیگ پانی میں جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور یہ سوچ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں بھی اس میں تھیں تو وہ بھی پانی میں چلی گئیں۔ تھوڑا سا اس بہن کے لیے میں عرض کروں گا کہ زندگی الحمدللہ آپ کی صحیح گزر رہی ہے، لیکن لاپرواہی کے ساتھ اور بے احتیاطی کے ساتھ زندگی بسر نہ فرمائیں، احتیاط کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی سے خدا نخواستہ آپ کا کسی حوالے سے کسی قسم کا نقصان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نقصان سے محفوظ فرمائے۔ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ سرخ رنگ دیکھتی ہیں، کبھی کپڑا دیکھتی ہیں، کبھی گوشت دیکھتی ہیں، اور کبھی دوسرا خواب یہ بتایا کہ مکان بنتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ بتایا کہ گھر میں کافی یہ خود بھی بیمار ہیں اور بچے وغیرہ بھی بیمار ہیں، اور میری بہن یہ کہتے ہوئے رو پڑی، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرمائے اور تمام گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیں میری بہن، کوئی اس میں ایسی تشویش والی بات نہیں، جب آپ بھی بیمار ہیں، بیمار بندہ جب خواب دیکھتا ہے تو پریشانی والے ہی دیکھتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ کچھ پریشانی میں، مکان بنتے ہوئے دیکھنا، ادھورے دیکھنا، تو یہ پریشانی والے خواب ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تمام گھر والے نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیں، ولا خطیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کریں۔ تمام گھر والوں کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، بچوں کا، ان کو پانی پلائیں، اور ہو سکے تو گھر کے چاروں کونوں پر یہ پانی تھوڑا تھوڑا چھڑک بھی دیں، 11 روز تک کر لیں، حتی الوسع اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ بھی دیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور علاج وغیرہ سے پیچھے نہ ہٹیں، جو بھی علاج وغیرہ ہے وہ کرواتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کینیڈا سے جنید صاحب نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا تو دوسرے دن انہیں خواب میں آئیں اور کہا کہ تمہیں یہاں رہ کر سب کا خیال رکھنا ہے، ان کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کی کزن نے کبھی کبھار ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اوورآل خواب دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے، اور چونکہ آپ گھر کے واحد ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بھی آپ ایک ہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ
اور معاملات کو یا جو ان کے معاملات یا جو آپ کے خاندانی معاملات ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کے ہی سپرد ہے، آپ کو ہی سنبھالنا ہے. تو یہ ایک تلقین ہے کہ بیٹا آپ کو سنبھالنا ہے، کہیں جذبات میں نہیں آنا، کہیں غصے میں نہیں آنا، معاملات کو نہیں سلجھاتے رہنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ماں کے بعد خالہ وغیرہ ہے وہ بھی ماں کے درجے میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی حسب استطاعت خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، یہ ان کے اچھے حال کی نشانی ہے. آپ کی کزن نے بعض اوقات ان کو روتے ہوئے دیکھا، تو دیکھیں بعض اوقات آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھار موقوف ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن ہو انہوں نے یہ دیکھا ہو. تو بہرحال ایصال ثواب، دعائے مغفرت جو آپ پر ان کا سب سے بڑا حق ہے اسے نہ چھوڑیے، وہ کرتے رہیں. اور باقی خواب ان کے حق میں بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد لاہور سے بہن نے پوچھا کہ اوپر نیچے کے جو دانت ہیں وہ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جاتے ہیں، نہ خون ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف وغیرہ محسوس ہوتی ہے. دوسرا کہا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ خواب بھول جاتی ہیں. اچھا، یہ جو دانت والا خواب آپ نے دیکھا ہے تو کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تعبیر ذرا مختلف ہوتی، کچھ بہتر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال آپ کے ساتھ آپ نے جو یہ خواب دیکھا تو اس میں کسی خوشخبری کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اولاد کی طرف سے بھی خوشخبری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو خوشی عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ ایج فیکٹر ہوتا ہے اور جب ایج ایسی ہو جائے تو اس میں خواب عام طور پر بھولتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب بندہ دین سے تھوڑا دور ہو اور لاپرواہی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو انہیں بھی خواب عام طور پر یاد نہیں رہتے. اب چونکہ آپ کی والدہ محترمہ 60 سال کی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایج فیکٹر ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو. اچھا، پھر تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس ایج میں بعض اوقات بھولنے کی بیماری بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک کام ہوا آپ کو یاد ہی نہیں رہا. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس طرح. یہ کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت بری بات ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، بہن نے کہا کہ ان کی بہن نے اپنی ساس مرحومہ کو خواب میں دیکھا اور کچھ پریشان بھی ہیں اور کہا کہ دانے یہاں سے لے جائیں، سب پڑھیں تاکہ ان کی مشکل، ایک آواز آتی ان کی مشکل دور ہو. اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ ان کی آپ کی جو بہن ہے، سسٹر ہے، ان کی ساس کو ایصال ثواب کی دعائے مغفرت کی بہت ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کو یہ دعائے مغفرت بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں، کوئی بھی نیک کام کر کے ان کو ثواب پیش کر دیں. اچھا، انور صاحب نے سعودیہ سے پوچھا کہ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، صحن برآمدہ ہوتا ہے، اندر نمازی کافی ہوتے تو یہ باہر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو دیکھیں، آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن دینی معاملات میں بڑا شوق ہے. دیکھیں، جب آپ کا دینی معاملات میں شوق ہے نا اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں اشارہ یہ ہے کہ اور زیادہ سبقت اختیار کریں اور زیادہ آگے بڑھیں. مثال کے طور پر میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ اگر آپ نماز با جماعت پڑھتے ہیں نا اور ایک آدھ رکعت رہ جاتی ہے تو آپ کو اشارہ ہو رہا ہے کہ تکبیر اولیٰ سے نماز کو شامل ہونے کی کوشش کریں. یعنی آپ کو اس نیک اعمال میں اور زیادہ سبقت اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت اچھا سائن ہے. قرآن کریم میں نے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب سبقت اختیار کرو، بھاگتے ہوئے جاؤ، نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو بہت اچھا خواب ہے آپ کے لیے. پھر کہا کہ کوئی بیچ رہا ہے آلو 3 کلو کا بھی ہے، 5 کلو کا بھی ہے اور وہ انہیں دے رہا ہوتا ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ آپ کے رزق میں کچھ اضافے کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. نوشی بہن نے ملتان سے پوچھا کہ شوہر کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، صاف پانی ہے کہ اس پانی سے ان کو نہانا، غسل کرنا ہے. دیکھیں، آپ کے شوہر آپ نے کہا کہ آرمی میں ہیں تو آرمی والے ویسے بھی تھوڑا سا ان کا بعض معاملات میں، یعنی عام طور پر اخلاق تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ غصہ ان کا ہوتا ہے تھوڑا سا نا. تو اگر یہ غصے کے تیز ہیں تو یہ خواب دیکھا تو ان کو اپنے ہسبینڈ سے یہ کہیں کہ غصہ بعض معاملات میں تو صحیح ہوتا ہے لیکن بعض معاملات میں صحیح نہیں ہوتا. تو غصہ تھوکنے کی کوشش کریں، جب غصہ آئے تو درود پاک پڑھ لیا کریں اور تھوڑا سا وہاں سے الگ ہو جایا کریں. اور یہ بھی ہے کہ غصہ اگر کنٹرول نہیں کیا تو کسی نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر غصے کے تیز نہیں یہ خواب دیکھا تو پھر شیطانی خواب ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر کہا کہ بھابھی نے ان کو ایک بڑا گڑ دیا ہے، اس میں گیہوں ملا ہوا ہے. یہ بہت اچھا خواب ہے، اس میں رزق کے اضافے کی طرف اشارہ ہے. اندھیرا ہے اور ایک جگہ قرآن ہے، وہاں روشنی ہے، بزرگ بھی وہاں انہیں قرآن دیتے ہیں، کچھ کتابیں دیتے ہیں اور ایک بچہ بھی وہاں پر ہے. انشاءاللہ کوئی تمنا ہے جو آپ کی انشاءاللہ پوری ہو
ہو جائے گی۔ وقار نے ہری پور سے کہا کہ ریلوے ہے یعنی اسٹیشن کی ٹریک ہے، ایک مزار ہے وہاں پر ڈھول بج رہے ہیں، کھانے کی دیگیں بھی ہیں، مٹی جو کھانے کی دیگیں وہ مٹی کی دیگ ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، تو آپ کو دین کی طرف آنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ دین کی طرف ہے تو اس میں اور آگے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ قطر سے شمشاد صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ میٹنگ میں ہے چشمہ پہنا ہوا گلاسز، ایک گلاس نیچے گر جاتا ہے تو یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ والد مرحوم خواب میں آ کر کہتے ہیں پریشان ہو، یہ بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دیکھیں اپنے اسباب کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن حتمی نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے والدین کی دعاؤں سے، والد محترم کی دعاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سلمان ٹھٹا سے یہ پوچھا کہ خواب میں حرم میں والد مرحوم بھی ساتھ ہیں، سب خوش ہیں، اور وہاں پر کچھ غیر اسلامی بھی کچھ چیزیں وہاں پر ایک طرف رکھی ہوئی ہیں، تو بہرحال آپ کو اس میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ نانا کی قبر گم ہو گئی تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے جو آپ کے احباب ہیں ان کو دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، اب خدا نخواستہ نہیں کی تو بہرحال ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اگر کوئی بتا دے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یعنی ان کو ایصال ثواب کریں۔ اچھا اب ویڈیوز کال ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ چنیوٹ سے سعود حسین نے کہا پوچھا گھر کے باہر سین میں چاند نے کلمہ طیبہ ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تمام گھر والے اشارہ ہو رہا ہے کہ نمازوں کی پابندی رکھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں اور کلمہ طیبہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ غلام احمد صاحب نے جیلوں سے پوچھا کہ ان کے والد خواب میں دیکھتے ہیں کہ گردن کٹی ہوئی ہے، کچھ غصے کے تیز ہیں یا لاپرواہ ہیں، احتیاط کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ عثمان نے یہ کہا کہ کہیں قبرستان میں کہیں بھاگتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، بارش تیز ہو رہی، بیماری کی وجہ سے انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور جو بھائی کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا بھائی انشاءاللہ مقدمات سے بری ہو جائے اور واپس آ بہت جائے۔ شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر 12 بجے پاکستانی ٹائم پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بڑے خوبصورت، بڑے متبرک روز و شب چل رہے ہیں، درود پاک کی کثرت رکھیے، اللہ آپ کا اور ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔